वालेकुम, मैं हूं शाहिद राजपूत, मेरे साथ है नदीम कैसर। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपसे फिर एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसके हवाले से हमारे जो भी प्रोग्राम हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से एक नया तनाज़ा सामने आया है, एक नई गफलत जो है वो उन अफसरान की जानिब से, और जो है जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनका तो खैर ये हमेशा से ही वतीरा रहा है कि हमेशा मामलात को लटकाए रखना और हमेशा सहूलत के बजाय रुकावटें जो है वो सामने आती हैं। अभी पाकिस्तान एथलेटिक्स टीम जो है वो वापस आई है, तो एक नया तनाज़ा भारत का टूर करके वापस आई है, तो एक नया इशू सामने आ गया कि NOC जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से नहीं लिया गया। अच्छा, जब पहले इवन टीमें जाने से पहले पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से NOC का कहा जाता है, दरख्वास्त दी जाती है, फ़ाइलें मुकम्मल की जाती हैं, क्वाइफ सारे फराहम किए जाते हैं, तो वो हमेशा की तरह जो सरकारी इदारों की हमारी रविश है कि हमेशा सुस्त रवि का मुजाहरा किया जाता है। इतनी देर के अंदर शेड्यूल आ गया, टीमों ने जाना था, टीमें चली गई हैं, पार्टिसिपेट करके आ गई हैं, वापस आई हैं, तो उनसे फिर वही तनाज़ा शुरू कर दिया गया कि आपने NOC नहीं लिया। NOC बहुत ज़रूरी होता है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, मगर यह कि NOC प्रोवाइड किसने करना होता है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से जो नई अपडेट है उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे नदीम कैसर से। जी नदीम कैसर, ये जो एक नया तनाज़ा सामने आया है, इससे पहले आपने देखा होगा बेसबॉल के हवाले से भी जो है वो एक तनाज़ा सामने आया था, वो अभी उसकी गर्द अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक ये नया जो है वो एथलेटिक्स के हवाले से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की गफलत का एक नया कारनामा सामने आया है, ये दोनों हवाले से ज़रा डिस्कस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम शाहिद भाई। शाहिद भाई, एक थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि जैसे वीज़े के साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का NOC ये बहुत नागुज़ीर होता है। उसमें एक तो स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से वेरिफिकेशन भी हो जाती है और उनके रिकॉर्ड में भी आ जाता है कि जो रिकमेंडेशन हो जाती है, उनकी भी हो जाती है कि एथलेटिक्स जो भी एथलेटिक्स है, जो भी फेडरेशन जो प्लेयर्स लेकर जा रही है उनका वो कौन कौन से प्लेयर हैं और उनका एक रिकॉर्ड होता है, डाटा होता है। और फिर स्पोर्ट्स बोर्ड के तहत की तरफ से एक ये भी होता है कि उनकी तरफ से जो कैंप मतलब कि पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से एक तस्दीक हो जाती है, ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन ये एक प्रैक्टिस जो सामने आ रही है एथलेटिक्स फेडरेशन को जो इन्होंने एक नोटिस जारी किया है उसमें पूछा तो ये हालांकि देख बज़ाहिर नहीं, यकीनी तौर पे ऐसा लग रहा है कि सुर्ख फीता जो इनका है उसकी नज़र हुआ है और अपने सुर्ख फीते वाले इशू को छुपाने के लिए ये एक नया जो है ना इशू खड़ा कर दिया गया है कि अच्छा टीम टूर करके आ गई है, तो टीम टूर करने कैसे चली गई है अगर उसके पास NOC नहीं था। इट मीन्स कि जब प्रोसेस होता है वीज़े का तो वीज़ा तो मिल गया ना जी, तो वीज़ा तो इसी हवाले से मिला ना कि आपने वो वहाँ से जो इन्विटेशन आई है, आपकी इन्विटेशन आया, उस इन्विटेशन की बुनियाद पर इन्हें जो है ना जो टीम जाती है, फेडरेशन की टीम जाती है, उन्हें NOC मिल जाता है। और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जिनका स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ फेडरेशंस का इल्हाक है वो उस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आगाह करते हैं कि इस तरह का हमारे पास एक टूर आया है और हमारी टीम जा रही है, हमें जो है ना इसका पूरा ये खिलाड़ी हैं, ये इनके क्वाइफ हैं, ये दस्तावेज़ात हैं, इनके हवाले से हमें एक NOC दिया जाए नो ऑब्जेक्शन का। तो उसमें एक वेरिफिकेशन भी हो जाती है और ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है। अभी इसके पस मंज़र में जो नया ताज़ा तरीन स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से इशू सामने आया, इसके पस मंज़र में जब थोड़ा बहुत जो भी इस्लामाबाद के ज़राए थे, जो भी और बाकी अदर फेडरेशंस के भी ज़राए थे, उनसे पता किया गया तो मुबैना तौर पर यह पता चला है कि ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि टीमें के स्पोर्ट्स बोर्ड को बता दिया जाता है, NOC अप्लाई कर दिया जाता है, टीमें होकर आ जाती हैं, फिर वो जो है ना उनको NOC दिया जा रहा होता है और वो कागज़ों में लग जाता है कि हाँ जी ये टूर हुआ था, उस टूर के लिए अप्लाई किया गया था और अप्लाई करने के बाद ये स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से NOC पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो बेसिक मकसद है वो खेलों की सहूलियात की फराहमी है। अच्छा, खेलों की सहूलियात की फराहमी भी है और खिलाड़ियों की को सहूलियात की फराहमी भी है। असल में अब जो सामने आ रहा है, जो लगता है हमें कि बजाय इसके कि जनाब के भी वो उनके रास्तों के अंदर जो बैरियर हैं उनको हटाया जाए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से बैरियर लगाए जाते हैं। अच्छा, लेकिन देखेंगे एथलेटिक्स कौन सी गेम है जिसमें अभी हाल ही में पाकिस्तान को एक बड़ा बूम मिला है अरशद नदीम की और हुकूमत पाकिस्तान तो उसको मतलब कि अपने कांधों पे उठाए फिर रही है। यानी एक अरशद नदीम है वो चूँकि एक ब्रांड बन गया है और एक तारीख़ में अमर हो गया है और एथलेटिक्स में अकलौता जो है ना इनफरादी किस्म का गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लेकर आ गया है,
تو انہیں اتنا پروٹوکول، اور جو ارشد ندیم بننے کے پروسیس میں پلیئرز ہیں، اور اب یہ بھی انہوں نے ایک ایشو اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ میڈل کوئی نہیں آیا، اور میڈل تو بعد کی بات نہیں، یہ اگر میڈل آ جاتا نا، یہ اگر یہاں میڈل آ جاتا تو پھر اسی پاکستان سپورٹس بورڈ نے اور اسی حکومت نے کہنا تھا کہ یہ سر ہمارا ویژن ہے. ہمارا ویژن ہے. اچھا ویژن دیکھیں جی، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ریڈ ٹیپ جسے کہتے ہیں، ریڈ ٹیپ ازم، اس کی نظر ہو رہے ہیں، اور بالکل نیگلیجنسی ہے. اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس کی باقاعدہ سپورٹس بورڈ تو اپنی طرف سے پوچھ رہے ہیں نا، تو سپورٹس بورڈ سے بھی باز پرس ہونی چاہیے کہ تاخیر کیوں ہوئی ہے. اچھا اگر جس کا کام ہی یہ ہے، جس کا کام ہی یہی ہے، اور جب آپ کے پاس پورا پروسیس، ہاں جو ایتھلیٹکس فیڈریشن یا کوئی بھی فیڈریشن ہے، اس سے سخت پوچھ گچھ ہوتی. اگر انہوں نے این او سی بتایا، این او سی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو آگاہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پلیئرز ہمارے ساتھ اس ملک کے ٹور پر جا رہے ہیں، اور اس ٹور کا اتنے دن کا ٹور ہے، اتنے دن کا وہاں قیام ہے، اور یہ ہمارے پاس انویٹیشن ہے. وہ دوسرے ملک کا سفیر بھی ہوتا ہے، پھر بیسیکلی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ابھی ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا پھر وہی پلیئر جب واپس آ جاتے ہیں، اس کی بھی ایک رپورٹ فیڈریشن متعلقہ جو ہیں ان کی کارکردگی رپورٹ ساری کارکردگی کی طرف سے وہ پیش کی جاتی ہے. اور اب اس کی وجہ یہی وجہ ہے کہ کئی ایسی فیڈریشنز ہیں جو نام کی ہیں، نام کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کا الحاق نہیں ہے، وہ پھر سپورٹس بورڈ سے پوچھتی بھی نہیں ہے. یہ سپورٹس بورڈ ان کے بارے میں یہ رائے رکھ رہا ہے، ان سے پوچھ گچھ استفسار کر رہا ہے جن کو اس نے اپنے طرف سے الحاق دے رکھا ہے. اور ایتھلیٹکس پاکستان کی، اب جیسے پاکستان کی کرکٹ ہے، پی سی بی ہے، پی سی کے بی کے ساتھ پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے، ہاکی فیڈریشن کے ساتھ ایتھلیٹکس فیڈریشن ہے. ایتھلیٹکس ایک نئی گیم ایسی ہے جو گروم ہوئی ہے، اوپر تک آئی ہے، اور جس میں ایک پلیئر صحیح بھلے صحیح. ویسے اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے اگر 1-2 سال کا دیکھ لیں، سوائے ایتھلیٹکس کے میڈل کے علاوہ ہمارے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ چاہے ہاکی دیکھ لیں، چاہے کرکٹ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، کرکٹ سب سے زیادہ مقبول ترین کھیل ہے، سب سے زیادہ کھیلا جانے والا ہے، مگر موجودہ صورتحال دیکھ لیں، ٹیسٹ سیریز ہو، ون ڈے سیریز ہو، T20 ہو، پاکستان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. اچھا ہاکی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، گو کہ ہم نے مطلب کہ تھوڑا ٹریک پہ تو ہم آئے ہیں، مگر بڑا ٹائٹل کوئی نہیں جیتا، کوئی وکٹری سٹینڈ کے اوپر وننگ پوزیشن نہیں ہے. ایک رہ کے ایتھلیٹکس ہے. اچھا ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ پاکستان جو وفاقی سطح کے اوپر پاکستان سپورٹس بورڈ ہے، اس کی کارکردگی دیکھ لیں، جبکہ صوبائی سطح کے اوپر آپ کھیلتا پاکستان کے نام سے پورے پنجاب کے اندر ایک مختلف کھیلوں کی سپورٹس ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر جو ہے وہ گراؤنڈ کو آباد کرنے کا سہرا ہمارے پاس ہے، ہمارا ویژن ہے. اور جبکہ دوسری سائڈ کے اوپر آپ جو پلیئر وہاں سے کھیل کے آتے ہیں ان کو آپ تماشا بناتے ہیں، لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. اس کے حوالے سے یہی ہے کہ ابھی یہ چونکہ ایشو سامنے آ گیا ہے، اس کے پس منظر میں ان تمام غیر جانبدارانہ کمیٹی بننی چاہیے کہ آخر ہوا کیا کہ ٹیم وہاں سے ٹور کر کے آ گئی، اور اب ان اسی کا ایشو اٹھانے کا اصل کے اندر آ کے ان کی اب کھلی ہے. ہاں بس یہ جو ہے نا، یہ اس کو بھی یہ دیکھنا چاہیے. لیکن غیر جانبدارانہ اس میں جو بھی وزارت ہے جو ان کو دیکھ رہی ہے، غالباً بین الصوبائی جو وزارت ہے، اس کا رابطہ جو وزارت وفاقی نہیں جو ایک وزارت ہے پاکستان کی جو اس کو دیکھ رہی ہے، جس کے انڈر یہ پاکستان سپورٹس بورڈ بھی آتا ہے، انہیں بھی اس کا معاملے کا نوٹس لینا چاہیے، اور پچھلا ریکارڈ نکلوانا چاہیے. کم از کم پچھلے 5 سال کا ریکارڈ نکلوا لیں تو پتہ چل جائے گا کہ اپلائی کب کیا گیا اور این او سی ملا کب. اور یہ بالکل ایک نہیں کئی مثالیں مل جائیں گی کہ این او سی ملا اس وقت جب ٹیمیں ہو کر آ گئی تھیں. یہ مبینہ طور پر جو چیزیں پتہ چل جب انکوائری ہوگی تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائے گی کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا اصل کے اندر جو رول ہے کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے وہ کیا ہے، مثبت ہے منفی ہے. دیکھیں پلیئرز تو کھیلنے کے پیسے لیتا ہے. جب وہ ارشد ندیم کے نصیب کے اندر جو پیسہ ہے وہ اب آیا، جب اس نے پوری دنیا کے اندر ایتھلیٹک مطلب کہ ابھی اس کے اندر جو جیولن تھرو کے اندر پوری دنیا کو فتح کیا ہے، تو اسی وقت پوری دنیا کی توجہ اس نے پاکستان کی حاصل کی ہے نا. ابھی ہم اسی حوالے سے جب بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں سپورٹس بورڈ اور حکومت پاکستان، سپورٹس بورڈ کون ہے؟ حکومت پاکستان ہے. اور حکومت پاکستان نے 2021 کے بعد سے لے کر یہ جو اولمپکس ہوئے ہیں، پیرس اولمپکس تک، اس پہ ارشد ندیم پہ کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں. اور پھر ارشد ندیم رزلٹ اورینٹڈ تھا، رزلٹ اورینٹڈ بن کے اس نے دکھایا. اسی طریقے سے کئی پلیئر ہیں جو اپنے اپنے شعبوں میں رزلٹ اورینٹڈ ہیں. آپ دیکھیں سیف گیمز دیکھ لیں، ورلڈ ایتھلیٹکس دیکھ لیں، باقی گیمز باقی جتنی بھی ہوتی ہیں علاقائی جو ہیں تنظیموں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ٹورز بھی ہوتے ہیں. آپ نسیم حمید کو دیکھ لیں. نسیم حمید جب سیف چیمپئن فاسٹسٹ پوری ساؤتھ اپنا ایشین کی تیز ترین ایتھلیٹ بن کر آئی تھی،
پھر ان کے ناز نخرے اتنے اٹھائے گئے اور جناب پھر کہا گیا کہ جی اب ہم سے غلطی کوتاہی نہیں ہوگی. لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو NOC والا معاملہ ہے یہ تو اس کے پاکستان سپورٹس بورڈ کے گلے بھی پڑ سکتا ہے اور اس سے کہا جائے گا آ بیل مجھے مار. اس کے علاوہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ خاموشی اختیار کر لیتے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے ہو سکتا ہے کہ خاموشی تو ہوگی لیکن چونکہ میڈیا الرٹ ہے اور سوشل میڈیا اس سے بھی زیادہ الرٹ ہے تو اس کے ذریعے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ ایتھلیٹکس فیڈریشن سے اب پوچھ رہا ہے کہ آپ جو ٹور کر آ گئے ہیں اس میں آپ کا NOC کہاں ہے. بھائی اب تو ٹور ہو گیا. ہاں اس میں کوئی نیگلیجنسی اس میں ایتھلیٹکس فیڈریشن نے ٹور کرنے سے پہلے نہیں بتایا یا ٹور کر کے آنے کے بعد اپلائی کیا. اس میں وہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جب ہم آپ سے NOC مانگ رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے. یہ معمول بن چکا ہے. میں یہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب خبر سامنے آئی تو اس وقت ظاہر ہمارے بھی یعنی جتنے بھی سورسز ہیں ان سے رابطہ کیا گیا تو وہاں سے مبینہ طور پر یہ پتہ چلا کہ یہ وہاں ایک معمول بنا ہوا ہے کہ NOC اپلائی ہونے کے بعد جو ریڈ ٹیپ ازم سرخ فیتی کی نظر ہو جاتا ہے اور عموماً یہ ہو رہا ہے کہ بھی ایسی پریکٹس ہے عموماً نہ سی لیکن ایسی پریکٹس موجود ہے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ٹور ہو جانے کے بعد پھر NOC جاری ہوتا ہے اور وہ بعد میں جو بھی فیڈریشن ہوتا ہے اس کی جو دستاویزی ریکارڈ ہے اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. اب یہ بھی آپ نے ذکر کیا پاکستان بیس بال فیڈریشن کا وہ تائیوان والا جو معاملہ تھا اس جس میں ایک جعلی ویزے والا وزارت خارجہ سے ویزا نکلنے والا ایشو یہ موقع بھی تو پاکستان سپورٹس بورڈ کا ہے نا. سپورٹس بورڈ کا تھا بالکل. وہ بھی NOC کا اس کی بھی نہیں ہوا کہ کیا وہ اس کی کیا انکوائری کو رپورٹ سامنے آئی ہو کہ واقعی وہ جو کہہ رہے تھے وہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی ڈاکومنٹس کی یا تصدیق ہوئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر انکوائری تو ہونی چاہیے تھی نا کہ جناب کہ یہ اگر فخر علی شاہ جو ہیں پاکستان بیس بال فیڈریشن کے اس وقت جنرل سیکریٹری ہیں انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے ایک اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ بھی یہ اس طرح کا ایک معاملہ چل رہا ہے اور پاکستان کی ٹیم جس نے کھیلنے کے لیے جانا تھا اس کا NOC کا مسئلہ تھا اور ٹیم کب کیسے جائے گی اور پاکستان پر پابندی لگنے کا خطرہ تھا اور بھاری جرمانے کا خدشہ تھا. تو پھر اس کے پس منظر میں جب یہ تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا ہم نے بھی اپنے طرف سے جہاں سے ہمیں بھی انفارمیشن ملی بعد میں ملی تو اس میں جو اپڈیٹ ہوا پہلے تو پروگرام میں ابتدائی اس پہ کیا تھا معلومات پہ کیا تھا بعد میں جو پتہ چلا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک انتہائی کی جو ہے نا حساس قسم کا معاملہ پتہ چلا. حساس قسم کا تو بالکل ہے مگر اس کی بھی ابھی تصدیق نہیں ہوئی نا. کیا وہ واقعی اس طرح ہی ہے یا جو ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اسی طرح کا معاملہ اس لیے ہے کہ بیس بال فیڈریشن نے اس شخص کے خلاف اس بندے کے خلاف جس کے تھرو وہ بھی ان کے عہدے دار ہیں میرے خیال میں فنانس سیکرٹری نے ایک باقاعدہ طور پر FIA میں ایک FIA میں یا کسی بھی سرکاری ادارے میں انہوں نے باقاعدہ سپورٹس بورڈ کو بھی آگاہ کیا ہے اور پاکستان سپورٹس بورڈ کو بھی آگاہ کیا اور باقاعدہ طور پر ایک FIR درج کروانے کے لیے ایک درخواست بھی دی گئی ہے رجوع کیا ہوا ہے کہ NOC جو ہم نے باقاعدہ طور پر جب اپلائی کیا تو ان سے کسی ایک بندے نے رابطہ کیا اور اس بندے کے تھرو جو ہمیں NOC ملا اس کے بارے میں جب ویریفیکیشن کے لیے سپورٹس بورڈ کے تھرو وزارت خارجہ بھیجے گئے تو پتہ چلا کہ وہ جعلی دستاویزات ہیں. جی جعلی دستاویزات بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان NOC کا معاملہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے اندر سے ہی کسی نے ان کو سارا سپورٹس بورڈ کا اس میں اس سینس میں کوئی تعلق واسطہ اس لیے نہیں تھا کہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے جب فیڈریشن نے NOC کے لیے پاکستان سپورٹس بورڈ سے رابطہ کیا تھا تو وہ چونکہ ایک عالمی سطح پر جو پاکستان کے پاک چائنا تعلقات ہیں اس پس منظر میں اور تائیپائی کے حوالے سے جو پاکستان کا ایک خاص موقف خاص سٹینڈ ہے اس کے پس منظر میں کچھ ویزے کے جو ہے نا جیسے سفارتی معاملات کے حوالے سے ویزا ملنا کے حوالے سے یہ تھا کہ نہیں ملنا تھا جو بھی ایک وزارت وہ تھی پالیسی تھی اصولی پالیسی تھی پاکستان کی. تو اس کے بعد فیڈریشن نے از خود رابطہ کیا وزارت خارجہ سے لیکن ود دی کنسنٹ آف جو بتایا گیا کہ ود دی کنسنٹ آف سپورٹس بورڈ تو انہوں نے تو مزوری ظاہر کی تھی کہ ہم آپ کو NOC نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری جو ہے نا یہ اس معاملے میں ایک پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے تائیپائی کے بارے میں. تو اس کے بعد از خود فیڈریشن کی پاکستان بیس بال فیڈریشن کی طرف سے رابطہ کیا گیا اور باقاعدہ ایک پروسیس کے تحت وہاں ڈاکومنٹیشن کی گئی وزارت خارجہ میں. تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ مبینہ طور پر کہ کسی نے ان سے رابطہ کیا کہ جی میں آپ کو دلوا دیتا ہوں یہ وہ. تو اس حوالے سے پاکستان جب بنوا کر انہوں نے پاکستان سپورٹس بورڈ کو دیا ویزا اپلائی کرنے کے لیے
تو پتہ چلا کہ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس کا تو ہمارے سے تعلق ہی نہیں، تصدیق کرنے سے انکار کر دیا، اور وہیں پہ پتہ چلا کہ وہ جس پہ جو امباس تھی، امباس مہر تھی، وہ بھی جعلی ہے اور پیپر بھی جعلی ہے. جو بتایا گیا کہ جو وزارت خارجہ کا وہ پیپر ہے وہ تھک ہوتا ہے، اس کے کوالٹی بیسٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق بھی وہ صحیح نہیں تھا. تو جس پر پاکستان بیس بال فیڈریشن نے اسپورٹس بورڈ سے کہا کہ بھی ہم آپ کو بندے کی نشاندہی کرتے ہیں، آپ اس کے خلاف پرچہ کروائیں، ایف آئی آر درج کرائیں، ہم اس سلسلے میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اسپورٹس بورڈ نے کہا کہ جو پروسیس ہوا تھا وہ ہماری طرف سے نہیں ہوا تھا، چونکہ فیڈریشن کی طرف سے ہوا تھا، اس لیے فیڈریشن ہی اس میں انیشیٹو لے. اور بہرحال تاہم یہ ہوا کہ اس دوران میں پاکستان اسپورٹس بورڈ نے این او سی کے پس منظر میں یہ جو ایشو سامنے آیا اس کے معاملے میں جو ایف آئی ہے ان کو بھی بتا دیا ہے، اور ادھر سے جو متعلقہ بندہ تھا جس کے فیڈریشن کے سیکرٹری، فنانس سیکرٹری جو اسلام آباد بیسڈ ہیں، ان کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ پر اس حوالے سے لکھ کر تمام جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ فلاں بندہ ہے جس کے توسط سے ہمیں یہ ملا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ دہی کی ہے، اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. مقصد پھر وہی ہے کہ این او سی کے سلسلے میں فیڈریشن جب فیڈریشن کہہ رہی تھی کہ ہم براہ راست لینے جا رہے ہیں، تو اس کو ایکسیپٹ ہی کیوں کیا گیا؟ اگر وہ اتنا حساس معاملہ تھا تو پاکستان اسپورٹس بورڈ فیڈریشن نے جو براہ راست لایا ہوا بیس بال فیڈریشن کا جو این او سی تھا وہ ایکسیپٹ کر کے فردر کارروائی کے لیے وزارت خارجہ میں بھیجا کیوں؟ دیکھیے یہ جس وقت آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ جس وقت بیس بال فیڈریشن نے آپ سے این او سی کے لیے رجوع کیا تو یہ تو بڑا آسان کام تھا. آپ اسی ٹائم اس کو اپنے طور پہ ہینڈل کرتے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ اسی کی تنخواہیں لیتے ہیں. آپ نے اس کو اتنا لٹکا دیا، اوپر سے اس کی ڈیٹ نزدیک آ رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس طرح دیکھیں آپ مطلب جو 2 ماہ کے گن نہیں گئی نا، اب تو کوئی نہیں مانے گا کہ جی ہماری کنسنٹ شامل تھی. ہے بھائی، جب آپ کی کنسنٹ نہیں تھی، آپ کے تھرو پروسیس نہیں ہوا فیڈریشن کا، تو جب آپ کے پاس لا کر جمع کرایا گیا تو آپ کہتے کہ بھی کہ ہم اس کو آگے پروسیس نہیں کرتے. تو پھر بھی آپ نے اس کی ویریفیکیشن کے لیے کچھ بھی، اٹ مینس کہ آپ لوگوں نے فیڈریشنز کو اجازت دے رکھی ہے اگر یہ اپنا کام اس وقت وہیں کر دیتے تو انہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہہ دیتے کہ بھی آپ نے، چونکہ ہم نے تو نہیں بھیجے ہوئے کاغذ، تو ہم آپ کا یہ کیس فارورڈ نہیں کرتے وزارت خارجہ کو، کیونکہ ہمیں ایک واضح پالیسی پتہ ہے. تو یہ ایشو، یہ معاملہ اتنا بڑا، دیکھیں اس پس منظر میں ہوا کیا ہے کہ ایک جگ ہنسائی کا ایک اور میٹر، جگ ہنسائی کا پھر ایک آپ پورے دنیا کے اندر آپ مذاق بنے ہیں. پھر آپ نے ان کھلاڑیوں کے کیریئر سے بھی مطلب کہ بھی آپ نے ان کا کیریئر دو پہ لگا دیا ہے. 2 مہینے کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، 100 خواب ہوتے ہیں، 100 عزم ہوتے ہیں، جیت کا جذبہ ہوتا ہے. آپ نے سب کو وہیں رون دیا اور صرف ان کے اندر اس میں ایک چیز اور تھی کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے علم میں تھا یہ، یعنی کہ باقاعدہ طور پہ سرکاری طور پہ یا جیسے ہوتا ہے نا باقاعدہ طور پہ آگاہ کر کے ان کو پتہ تھا کہ پاکستان بیس بال کی جو ٹیم ہے وہ جو ایج گروپ کا تائیوان میں ایک ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے، وہاں پر اس نے کھیلنے کے لیے جانا ہے. تو اس وقت ہی ان کو کہہ دیا جاتا کہ آپ اس کیمپ کے لیے آپ نے کس طریقے سے کیمپ لگا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، وہیں پر بیٹھ کر اور گفت و شنید کے ساتھ اس میٹر کو حل کیا جا سکتا تھا. کیونکہ جن پلیئرز نے تیاری کر لی، سب کچھ کر لیا، ان کو کلرز مل گئے. آپ میرے سے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ بیس بال ہے، پھر پاکستان بیس بال کے اندر کافی فتوحات بھی ہے، پھر ٹیلنٹ بھی بہت زیادہ ہے. اس کے اندر کوئی حکومتی سطح کے اوپر آپ کو پتہ ہے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی سطح کے اوپر نہیں ہے. یہ جو خاور علی شاہ صاحب جو ہے مرحوم جو ہے وہ ان کا انیشیٹو تھا، پھر یہاں سے محمد جمیل کامران، پھر اب ان کے بیٹے لے کے چل رہے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ پاکستان بیس بال کو کم از کم ایشیا کے سطح کے اوپر پاکستان ٹیم کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اب اس لیول کے اوپر یہ ٹیم آ چکی ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر اگر اس کے اوپر اس طرح حکومتی سرپرستی بھی ورلڈ کپ کی طرف جا رہی ہے، ورلڈ کپ کی کوالیفائنگ کی طرف جا رہی ہے، انٹرنیشنل سطح کے اوپر کافی فتوحات ہیں اس وقت بیس بال کی. تو جب وہ اپنے مدد آپ کے تحت اس مقام پہ لے آئیں تو پھر وہی ہرڈل آپ کی کہ جناب کے بھی ٹیم چائنا جانے کے لیے، تائپائی جانے کے لیے بالکل تیار ہے، اور آپ کی طرف سے وہی تائیوان جانے کے لیے وہی رولنگ سٹور بنا لیا گیا، ڈاکومنٹس کو ادھر جائیں ادھر جائیں. دیکھیں اس معاملے میں ایک اصولی طور پر جو پاکستان اسپورٹ بورڈ کو اس وقت بھی سٹینڈ لینا چاہیے تھا، انہیں واضح کر دینا چاہیے تھا کہ آپ کو کوئی اس معاملے میں اپلائی نہیں کرنا چاہیے ویزے کے لیے بھی،
کیونکہ پاکستان کا یہ اصولی میں اندر سے ہی راستہ دکھایا گیا نا کہ جناب کہ بھی اگر یہ آپ کو نہیں دیتے تو آپ اس طرف چلے جائیں. اچھا ابھی آپ ایتھلیٹکس کے حوالے سے بھی دیکھ لیں, وہ بھی یہی ایشو ہے, پہلے ان کو دیا نہیں ہے, وہ اب جب واپس ٹیم آ گئی ہے دیکھا ہے کوئی میڈل بھی نہیں ہے تو پھر جناب کہ بھی ابھی میڈل تو بہت ساری ٹیمیں ہماری پاکستان کے لے کے نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ ان کو اس سے ندیم ایک اور چیز دیکھیں نا, نیگلیجنسی بھلے پاکستان سپورٹس بورڈ نے خود ان سے پوچھ رہے ہیں کہ این او سی کے بغیر آپ کیسے چلے گئے, لیکن بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے این او سی کے لیے ٹور کرنے کے بعد اپلائی کیا؟ نہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ این او سی اپلائی ہوا تھا اور سپورٹس بورڈ کی طرف سے نکلی, مطلب کہ انہوں نے مبینہ طور پر غفلت کا مظاہرہ کیا, سست روی کا مظاہرہ کیا. یہ ایک عام سادہ الفاظ میں ایک محاورتاً ریڈ ٹیپزم کا مظاہرہ کیا گیا, جو سب سے ایک کمفرٹیبل لفظ ہے. سرخ فیتے کی نظر کیا گیا اور پتہ چلا کہ یہ پریکٹس جاری ہے ایک عرصے سے. تو اس کے حوالے سے ایک بڑی اعلیٰ سطحی کمیٹی بننی چاہیے اور تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کا کوئی ایشو سامنے نہ آئے. جی اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان سپورٹس بورڈ کے جو ہے وہ سپورٹس دشمن رویے کی جانب. دیکھیں اس کا اپنا کام جو ہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا وہ صرف اسی چیز کی تنخواہیں اور مراعات لیتے ہیں. اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اتنا بڑا اس کو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سپورٹس ایکٹیویٹی کے حوالے سے فنڈ جاری ہوتے ہیں. مگر ابھی جس طرح ہم نے دو معاملات ذکر کیے, اس کے اندر تو پاکستان سپورٹس بورڈ اتنا بڑا بیریئر ہے, اتنی بڑی رکاوٹ ہے. حالانکہ اس کا کام یہ ہے کہ اس کھلاڑیوں کھیل اور کھلاڑیوں کے راستے کے اندر جو راستے کے اندر رکاوٹیں ہیں, جو کہ پتھر پڑے ان کو ہٹانے کے لیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو اب اس وقت ایتھلیٹکس کی ٹیم جو واپس آئی ہے, اب وہ کھلاڑیوں کے خلاف جو ایک انکوائری سٹینڈ کر دی ہے, ایک نوٹس جاری ہو گیا ہے. اس سے فیڈریشن بھی اچھا فیڈریشن بھی ٹیم ہی ہے نا. اب آپ دیکھیں فیڈریشن کے کیا مطلب ہے, فیڈریشن کے ایک امبریلا ہے. جی اچھا اب کھلاڑیوں کو اتنا دیکھیں, آپ فیڈریشن کی ساکھ کو متاثر کرنے جا رہے ہیں, اس فیڈریشن کو جس نے ابھی پچھلے مہینے آپ کو اتنا بڑا میڈل لے کے دیا, آپ کنٹروورسی بنا رہے ہیں. آپ نے اچھا پھر ایک اور چیز بھی دیکھیں, اس سے کھلاڑیوں کا جو ہے وہ مورال جو ہے وہ کس طرح زمین بوس ہو جاتا ہے. آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر جب بھی کوئی ٹیم جاری ہوگی تو وہ کھلاڑیوں کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ پتہ نہیں ڈاکومنٹس لیے ہیں نہیں لیے, ہم جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے. تو اس طرح کے اگر جذبے کے ساتھ اور اس طرح کے جو ہے وہ متنازع معاملات کے ساتھ جب بھی کوئی کھلاڑی میدان میں اترے گا تو اس کے جیت کے چانسز بہت کم ہوں گے. اسی کے ساتھ ہم اپنا آج کا پروگرام کی اجازت لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. رب رکھا.